तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम दूसरी तवारीख की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो कि पुराने अहदनामे की तारीखी कुतब में से एक है, और आज हम इस किताब में से 34 से 36वें बाब का मुतालिया करेंगे जो कि इस शानदार किताब के आखिरी अबवाब हैं। लेकिन शुरुआत में मैं खुदा के खादिम भाई असाम को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई असाम, 34 से 36 3 अबवाब हैं, इनका मौजू क्या होगा? किताब के इख्तिताम पर और कहानी के इख्तिताम पर हम रोशनी और तारीकी को देखते हैं। रोशनी और तारीकी। रोशनी और तारीकी, रोशनी जो हम आखिरी खुदा प्रस्त बादशाह और कौम की तारीख की आखिरी बेदारी में है। होसिया बादशाह है और बेदारी बड़ी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद मैं कहूँगा कि कहानी का इख्तिताम जो कि सच में बहुत गमनाक था, जिसे बाबल की असीरी के नाम से जाना जाता है, जो कि सजा के तौर पर उन पर आई क्योंकि उन्होंने खुदा की राहों को छोड़ा। लेकिन किताब के आखिर में बाबल की असीरी से लौटने के मुतल्लिक चंद बातें लिखी हैं। 34वें बाब की पहली 8 आयात कुछ यूं हैं। यूसिया 8 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। उसने 21 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसने वो काम किया जो खुदाउन की नज़र में ठीक था और अपने बाप दाऊद की राहों पर चला और दहने या बाएं हाथ को ना मुड़ा। इन चंद आयात के जरिए हम यूसिया की शख्सियत में क्या देखते हैं? यूसिया नन्ना और बहुत खूबसूरत बादशाह था। उसने 8 बरस तक सल्तनत की और 8 के अदद का यूसिया की जिंदगी पर बड़ा असर था। वो छोटी उम्र से वो सल्तनत कर रहा था और शुरुआत ही से उसने वो किया जो खुदा की नज़र में ठीक था। और वो तमाम वाक़यात जो बादज़ां हुए ये वाज़े करते हैं कि खुदा की राह पर चलने का मतलब क्या है। सबसे पहले वो अपने बाप दाऊद की राह पर चला और दाहिने और बाएं ना मुड़ा। उसने पूछा कि वो शख्स कौन था जिसने खुदा को खुश किया, तो उसने कहा कि वो दाऊद था। और अगर आज मैं पूछूं कि खुदा सबसे ज्यादा किससे खुश है, ईमानदार कहेंगे यीशु। और वो मंबा की तरफ गया, लेकिन मेरा मंबा उसके मंबे से बेहतर है। और अगर मैं अपने सब कामों में खुदा यीशु मसीह की मिसाल को सामने रखूं, नतीजा एक खूबसूरत जिंदगी होगा। लेकिन कुछ देर बाद, 8 साल बाद, मतलब कि 8 का अदद हमेशा नई चीजों को जाहिर करता है। नई शुरुआत को उसने एक नई शुरुआत की। और मैं कहना चाहूंगा तमाम देखने वालों को कि वो मसीह के साथ नई शुरुआत का आगाज करें, हकीकी तौबा और ईमान के साथ। और जब एक ईमानदार खुदा को जान लेता है तो वो हर वक्त नया होता रहता है और वो खुदावंद के इल्म के अंदर दाखिल होता है। यूसिया की सल्तनत के उन 8 सालों बाद, जबकि वो तब भी 16 साल नौजवान था, वो अपने बाप दादा के खुदा का तालिब हुआ। वो न सिर्फ खुदा की फरमाबरदारी करना चाहता था बल्कि उसे जानता था। वो महसूस होना चाहता था। एक ज़ाती ताल्लुक। ये बस कुछ कामों को करने की हद तक महदूद ना था, बल्कि खुदा को जानना कि वो कौन है और उससे महसूस होना। तमाम बाबरकत मुकद्दसीन की तरह जिन्होंने खुदा से मोहब्बत रखी और उसके नजदीक आए और ऐसी बातों के तालिब हुए, जैसे कि मूसा जो खुदाउन के पीछे चलता रहा और एक दिन उसने कहा कि खुदाउन मुझे अपना जलाल दिखा। मैं चंद हदायत से मुतमिन नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब मैं खुदाउन को जाती तौर पर जानता हूँ तो इसके बाद मेरी जिंदगी बदलती है। और जब उसने खुदाउन को जाना तो उसे मालूम हुआ कि खुदावन पाक है, और नतीजे में उसने अपनी सल्तनत को तमाम मसाइल से पाक करना शुरू किया। बुत परस्ती की बकियात जो उसकी आबाओ-अजदाद से आई थी, जो 50 बरस से ज्यादा हुक्मरानी कर रहे थे, वक्त आधी सदी से ज्यादा बीत चुका था कि वहां के लोग बुत परस्ती में जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको यहाँ पर बुतों की कुर्बानियां ऊंचे मुकामों पर चारों तरफ नजर आई जो कि वाज़े तौर पर जाहिर थी। सही, सो उसने पाक करना शुरू किया तो वो उनको जड़ों से पाक कर रहा था। मसलन कलाम कहता है कि और उसने मज़मों को ढा दिया और यसीरतों और खुदी हुई मूर्तों को धूल कर दिया ताकि उनका निशान तक बाकी ना रहे जो गुनाह से पीछा छुड़ाना चाहता है। जी, बल्कि वो तमाम से पीछा छुड़ाता है। हम इसे पुलों को जलाना कहते हैं। हमें हमारे दरमियान तमाम पुलों को जलाकर राख कर देना ताकि चाहिए, हम गुनाह की तरफ फिर लौट कर ना जाएं। ना गुनाह हम तक लौटा। ठीक है, फिर उसने खुदा के घर पर ध्यान देना शुरू किया और ये हमेशा से सबकी जिंदगी में बेदारी की एक कैफियत है। खुदा के घर पर ध्यान देना। जी बिल्कुल सही कहा। 8वीं आयत में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है कि उसने खुदा के घर की मरम्मत के लिए लोगों को भेजा। और मैं कहूंगा कि ये उसका पहला इजहार था, फसल के तैयार होने का इजहार और बेदारी की शुरुआत का इजहार एक अजीम और दयानतदार बादशाह की जिंदगी में। जब उसने लोगों को हुक्म दिया कि खुदा के घर में एहतमाम करें और खुदा के घर की मुरम्मत करें, जो लोग 14वीं आयत में काम करने को गए, और जब वो उस नकदी को जो खुदा उनके घर में लाई गई थी, तो खिलकिया काहिन को खुदाउन की तौरात की किताब जो मूसा की मार्फत दी गई थी मिली। तब खिलकिया ने साफिन मुंशी से कहा कि
میں نے خداوند کے گھر میں توریت کی کتاب پائی ہے، اور خلقیہ نے وہ کتاب صافن کو دی، اور صافن وہ کتاب بادشاہ کے پاس لے گیا۔ پھر اس نے بادشاہ کو یہ بتایا کہ سب کچھ جو تو نے اپنے نوکروں کے سپرد کیا تھا اسے وہ کر رہے ہیں، اور وہ نقدی جو خداوند کے گھر میں موجود تھی انہوں نے وہ لے کر ناظروں اور کارندوں کے ہاتھ میں سونپی ہے۔ پھر صافن منشی نے کہا کہ خلقیہ کاہن نے مجھے یہ کتاب دی ہے، اور صافن نے اس میں سے بادشاہ کے حضور پڑھا، اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے توریت کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے۔ پھر بادشاہ نے خلقیہ اور اخیکام بن صافن اور عبدون بن میکا اور صافن منشی اور بادشاہ کے نوکر عصایا کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور میری طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جو اسرائیل اور یہودا میں باقی رہ گئے ہیں اس کتاب کی باتوں کے حق میں جو ملی ہے خداوند سے پوچھو، کیونکہ خداوند کا قہر جو ہم پر نازل ہوا ہے بڑا ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے خداوند کے حکم کو نہیں مانا ہے کہ سب کچھ جو اس کتاب میں لکھا ہے اس کے مطابق کرتے۔ جن حالات میں شریعت کی کتاب ملی ایک اتفاق نظر آتا ہے، پر الہی بیداری کی راہ پر اتفاق نہیں ہوتے۔ تو ہمیں یہ بتائیے کہ شریعت کی کتاب کے ملنے کا یوسیہ پر ایسا بڑا اثر کیسے ہوا کہ ایک شخص یہ کہنے لگ جائے کہ میں خدا کے معاملات اور خدا کے گھر کی پرواہ کرتا ہوں۔ اس کا انعام کیا ہوگا؟ خدا اس کی آنکھیں کھولے گا تاکہ وہ شریعت کی کتاب کو دیکھے، اور تاریخ میں یہی ہوتا آیا ہے، اور بہت سے ادوار تاریخ زمانے کہلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو خدا کو خوش کرنا چاہتے تھے، خدا ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ بائبل کو کھولتا ہے پر کچھ کے لیے، اور اس نے بائبل کا ترجمہ کیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں۔ اس نے بائبل کی کچھ آیات کو کھولا تاکہ ان کے ذہنوں کو روشن کرے۔ معافی چاہتا ہوں، اس حصے سے متعلق میرا سوال ہے کہ کتاب خدا ان کے گھر میں نہ تھی، ہم یہ مان سکتے ہیں کہ کہیں باہر گم ہوئی؟ اندر بھی گم سکتی ہے۔ کیا وہ خدا ان کے گھر کے اندر گم ہو سکتی ہے؟ ہاں۔ کیا وہ اندر سے غائب ہو سکتی ہے؟ تو پھر لوگ خدا ان کے گھر میں کتاب کے بغیر کیسے تھے؟ وہ کلام کی بجائے روایت پر جیتے تھے، اور ہر ایک کی اپنی روایت ہوتی ہے۔ وہ جو ایسا یا ویسا کرنے کی عادی ہیں، اور کسی کو وہی چند باتیں کرنے کی عادت ہے جو وہ جانتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو گیت گانے کی عادت ہے، اور بس یہ جانے بغیر کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ وہ کیا کہیں اور کیا گائیں۔ مسیحی تاریخ میں کیا ہوا جبکہ بائبل کو عوام کی آنکھوں سے دور رکھا گیا؟ مسیحت ایک بالکل ہی بیکار سی شے میں بدل گئی، یعنی میں اسے کوئی خاص نام نہیں دینا چاہتا، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کچھ روایات تھیں جو لوگوں نے قائم کی تھیں جو خدا کے کلام سے بہت دور تھے۔ لکھا ہے شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اور اگر وہ کلام کے مطابق نہ ہو تو اس کے لیے صبح نہ ہوگی۔ اس لیے انہیں تاریخ ادوار کہا جاتا اس ہے۔ لیے انہیں تاریخ ادوار کہا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شریعت کی کتاب کے وسیلے خدا نے یوسیہ کی آنکھوں کو کھولا تاکہ وہ اپنی راہوں کو سیدھا کرے۔ لیکن مجھے یوسیہ کا رد عمل ان باتوں پر جو اس نے سنی کمال لگا، کیونکہ جب اس نے خدا کا کلام سنا تو اس نے خود کو حلیم کیا، اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ خدا کے کلام کو بادشاہ کی باتیں مانا جائے۔ میرا مطلب کہ اس پر کوئی بھی سمجھوتا نہ کیا جائے اور مفہوم کو چھیڑا نہ جائے کہ اس میں شاید یہ ہے یا وہ ہے۔ اور یوسیہ نے غالباً کسی لعنت کے متعلق سن لیا ہوگا، جیسے کہ استثنا میں لکھا ہے کہ اگر تم مجھ سے دعا کرو تو میں تمہیں قوموں کے درمیان پراگندہ کر دوں گا۔ سو اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ قوم بڑی بدکار ہے، اور یہ برائیاں جو لکھی ہوئی ہیں ہم میں ہو رہی ہیں، اور خدا کو چھوڑ کر ہم بت پرستی کی طرف چلے گئے ہیں۔ حالانکہ وہ بادشاہ تھا، لیکن اس نے اپنے کپڑے پھاڑے۔ وہ بڑی شخصیت تھا اور اس کے کپڑے بھی شاہی قیمتی لباس تھے۔ تھا۔ جی، شاہی لباس۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور خود کو خدا کے سامنے حلیم بنایا، اور اس نے کہا ہمیں کسی ایسے کی ضرورت ہے جو یہ شریعت کی کتاب ہمیں سمجھائے۔ انہیں آدھی صدی سے زیادہ ہو چکا تھا اور وہ خدا کے کلام کو نہیں جانتے تھے۔ کوئی ہو جو بتائے کہ خدا کیا چاہتا ہے اور ہم خدا کا کہا مانیں۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ ہم نے لفظ بیداری بہت بار سنا ہے، بیداری کی خصوصیات اور اس کے تقاضے کیا تھے، جیسے کہ ہوسیہ کی کہانی میں واضح ہے؟ جی ہاں، ہم بار بار بیداری اور مردانہ بیداری کی بات کر رہے ہیں۔ پانچویں بیداری، بہت لوگ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کے کلام کے مطابق بیداری کا کیا مطلب ہے۔ بیداری کا مطلب ہے جاگنا یا گر کر اٹھنا، اٹھ کھڑا ہونا، مطلب کہ گر کر کھڑا ہو جانا، اور وہ جو کھڑا ہوا ہے یا تو بیٹھا ہوا تھا یا گرا ہوا تھا، یا وہ نیند میں زمین تھا پر تھا، یا جو وہ گرا ہوا تھا سو رہا تھا اور پھر کھڑے بیدار ہو ہو گیا۔ مطلب ایک شخص کھڑا ہو گیا، صحیح حالت میں ہے، تیاری کی حالت میں ہے، وہ حالات جس میں اسے ہونا چاہیے۔
مطلب روحانی طور پر روحانی بیداری کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ روحانی مجھے سستی۔ ہرگز کسی قسم کی بھی پرواہ نہیں ہے، اب میں غافل ہو گیا ہوں یا پھر گناہ کی دلدل میں دھسا ہوں اور وہیں پر خوش ہوں۔ لیکن اس کے برعکس روحانی بیداری کا مطلب ہے کہ خدا کے پاس واپس لوٹنا، اس حالت میں آنا جس حالت میں خدا ہمیں چاہتا ہے۔ اس لیے تم بھی تیار رہو، وہ لوگ بننے کے لیے جو خداوند کے حضور جانے کے لیے تیار ہیں۔ مطلب یہ کہ خدا کے پاس واپس لوٹنے کے لیے اور اس کے ساتھ ایک نئے تعلق میں زندگی گزارنے کے لیے۔ اس کی بنیاد خدا کی تمام صفات ہیں اور اس میں پاکیزگی شامل ہے۔ وہ صحیح حالت میں آ گئے اور اس حالت کو پاک کیا جس حالت میں وہ تھے، اور وہ خود خدا کا طالب ہوا اور خدا سے کہا میں تجھے چاہتا ہوں، اور اس نے خدا کی شریعت، اہمیت اور اختیار کو یا بائبل کو اپنی زندگی میں پہچانا۔ چونکہ ہم اس کتاب کی آخری بیداری کی بات کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ دوسری تواریخ میں بیداری کے تمام واقعات کو دہرائیں اور اس کے پیچھے کون تھا۔ اس کے پیچھے کون تھا؟ یہ پہلی بیداری آسا کے دنوں میں آئی۔ ان تاریک دنوں کے بعد جب سلطنت کا بٹوارا ہو گیا تو آسا خدا کے لوگوں کو بحال کرنے کو آیا، اور اس کے بعد کی بیداری دیندار بادشاہ یہوشفت کی زندگی میں آئی، اور تیسری بیداری نوعمر بادشاہ یواس کی زندگی میں آئی جو یہویدا کاہن کا دور تھا۔ چوتھی بیداری دیندار بادشاہ حزقیہ کے دنوں میں آئی، اور پانچویں اور آخری بیداری اس سلطنت کی تاریخ کی آخری بیداری یوسیہ کے وسیلے آئی جو کم عمر اور دیندار بادشاہ تھا۔ بھائی اسام، جب یوسیہ نے شریعت کی کتاب کو پڑھ کر اپنی سلطنت کے اندر ہوتی ہوئی تباہی کو جانا تو 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ جاؤ اور میری طرف سے اور جو اسرائیل میں باقی رہ گئے ہیں ان کی طرف سے خداوند سے پوچھو۔ سو وہ خدا سے پوچھنے کو گئے اور اس نے ضرور جواب دیا ہوگا۔ وہ جواب کیا تھا؟ وہ کیا پیغام تھا جو یوسیہ کو دیا گیا؟ اس نے اسے دو باتیں کہیں کہ وہ گناہ جو تیرے لوگوں نے کیا عدالت کے لائق ہے، سو وہ تمام لعنتیں جو کتاب میں لکھی ہیں اور تو انہیں پڑھی ہیں آ کر رہیں گی۔ لیکن دوسری بات یہ کہ کیونکہ تیرا دل موم ہو گیا اور تو نے خدا کے حضور عاجزی کی، اور جب تو نے اس کی وہ باتیں سنی، ساری آفات جو میں اس مقام اور اس کے بادشاہوں پر لاؤں گا تیری آنکھیں نہیں دیکھیں گی۔ اور یہ خدا کا طریقہ تھا کہ جب تک تو خداوند کے خوف میں ہے بدی کو نہ دیکھے گا، اور اگر تو خود کو حلیم بنا دے تو خداوند تجھے سرفراز کرے گا اور تجھے تیرے آس پاس کے لوگوں میں عزت بخشے گا۔ یہ دیندار ہونے کا ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ صحیح۔ 35ویں باب کی 17ویں آیت میں یوسیہ کا سب سے بڑا کام ہے جو کہ فسح منانا ہے، اور بنی اسرائیل نے جو حاضر تھے فسح کو اس وقت اور فطیری روٹی کی عید کو 7 دن تک منایا۔ اس کی مانند کوئی فسح سیموئیل النبی کے دنوں سے اسرائیل میں نہیں منایا گیا تھا، اور نہ شاہان اسرائیل میں سے کسی نے ایسی عید فسح کی جیسے یوسیہ اور کاہنوں اور لاویوں اور سارے یہودا اور اسرائیل نے جو حاضر تھے اور یروشلم کے باشندوں نے کی۔ یہ فسح یوسیہ کی سلطنت کے 18ویں برس میں منایا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس فسح کے متعلق بات کریں جو یوسیہ نے منایا۔ یہ فسح ان لوگوں کے ساتھ ہوئے سب سے بڑے واقعات کی یاد ہے۔ خدا نے انہیں ملک مصر سے نکالا اس برے کے وسیلے سے جو ذبح کیا گیا، اور اس کا خون دروازے کی چوکٹوں اور ستونوں پر لگایا گیا، اور اس نے انہیں کہا کہ یہ تمہارے لیے ابدی فریضہ ہے جسے نسل در نسل پورا کیا جائے۔ جو کچھ ہوا اسے یاد رکھیں گے اور کہیں گے کہ خدا نے زوراور ہاتھ سے ہمیں نکال لیا۔ یہ فسح زیادہ دہرایا نہ گیا، اور ہم بائبل میں اس کے متعلق زیادہ نہیں پڑھتے کہ اس تاریخ دور کے اندر وہ خداوند کو جو کچھ اس نے ان کے لیے کیا اس کے لیے یاد کرنے اور اسے عزت دینے کے قابل تھے، اور انہوں نے یہ کیا جیسے پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ برے اوقات میں ہم خداوند کو عزت دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہم اسے بہت عزت دے سکتے ہیں، اور ہم اسے بہتر طور پر عزت دے سکتے ہیں، کیونکہ اگر دنیا تاریک ہے تو روشنی چمکے گی، اور اس ایماندار کی روشنی جو خدا سے محبت رکھتا ہے وہ خدا کی قدر کرتا ہے، اور اس کی روشنی زیادہ مشکل حالات میں زیادہ چمکدار ہو جاتی ہے۔ 20ویں آیت سے یوں لکھا ہے، اس سب کے بعد جب یوسیہ ہیکل کو تیار کر چکا تو شاہر مصر نکوا نے کرکمیس سے جو فرات کے کنارے ہے لڑنے کے لیے چڑھائی کی، اور یوسیہ اس کے مقابلے کو نکلا، لیکن اس نے اس کے پاس ایلچیوں سے کہلا بھیجا کہ اے یہودا کے بادشاہ، تجھ سے میرا کیا کام؟ میں آج کے دن تجھ پر نہیں اس خاندان پر چڑھائی کر رہا ہوں جس سے میری جنگ ہے، اور خدا نے مجھ کو جلدی کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ سو تو خدا سے جو میرے ساتھ ہے مزاحم نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے ہلاک کر دے۔ لیکن یوسیہ نے اس سے منہ نہ موڑا بلکہ اس سے لڑنے کے لیے اپنا بھیس بدلا، اور نکوا کی بات جو خدا کے منہ سے نکلی تھی نہ مانی، اور مجدو کی وادی میں لڑنے کو گیا، اور تیر اندازوں نے یوسیہ کو تیر مارا، اور بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ مجھے لے چلو کیونکہ میں بہت زخمی ہو گیا ہوں۔ سو اس کے نوکروں نے اسے اس رتھ پر سے اتار کر اس کے دوسرے رتھ پر چڑھایا، اور اسے یروشلم کو لے گئے، اور وہ مر گیا اور اپنے باپ دادا کی قبروں میں دفن ہوا۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔
नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। अजीम बादशाह यूसिया एक बड़ी बेदारी को लाया, सो उसके नाकाम होने की क्या वजूहात थीं? जी, मर्द बेदारी यूसिया के गिरने की क्या वजूहात हैं? हम वही कुछ देख रहे हैं जो पिछले बादशाहों के साथ हुआ। कभी कभार मैं ये कहूंगा कि वजह बहुत ही मामूली लगती है। पालूस कहता है कि तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्तंदाज होकर दुख ना पाए। यूसिया ने कहा वो एक ऐसे इलाके में दाखिल हो गया जो उसका ना था। लिखा है जो रस्ते पर चलते हुए पुराने झगड़े में दखल देता है उसकी मानंद है जो कुत्ते को कान से पकड़ता है। दो बादशाह एक दूसरे से लड़ते हैं तो तू उनमें क्यों पड़ता है? क्योंकि ये तेरा मसला नहीं और ये तेरे करने का काम नहीं। अफसोस कि ये उस बादशाह की गलती थी, यहाँ तक कि उसकी जान चली गई। क्योंकि जितना बड़ा शख्स होता है तो उससे उतना ही बड़ा तकाजा होता है। मिस्र के बादशाह ने उसे खबरदार और किया। मिस्र के बादशाह ने उसे खबरदार किया जिसके मुंह से खुदा की बातें निकली थी, जैसा कि बाइबल में लिखा है। उसे खुदा की बात पर गौर करना चाहिए था, लेकिन वो जो सबक हमें देना चाहता है, मतलब यहाँ जिस बात के गुनाह होने का मुझे खदशा हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि हर किस्म की बदी से बचे रहो, यानी कि उस बात से बचो जिसके गुनाह होने का खदशा हो। ऐसी सूरत पर मुतमिन होना आपको नुकसान पहुंचाएगा। उसके बाद कौन सा बादशाह आया? देखें, बाइबल कहती है कि उसका बेटा उसके बाद बादशाह हुआ और मुल्क के लोगों ने यूसिया के बेटे यहोआखिस को उसके बाप की जगह यरूशलेम का बादशाह बनाया। उसने सिर्फ 3 माह सल्तनत की और शाह मिस्र ने उसे यरूशलेम के तख्त से उतार दिया क्योंकि उसने उसके असूलों को कबूल ना किया। वो उसे मिस्र को ले गया और वो वहां मरा। अगर शाही मिस्र ने उसे तख्त पर से उतारा तो मतलब कि शाही मिस्र की उस सल्तनत पर बालादस्ती थी। जब खुदाम के लोग गुनाह में जीते हैं तो वो दुश्मनों को उन पर चढ़ा लाता है। जब ईमानदार गुनाह में जीता है तो दुश्मन फाड़ खाते हैं। और इसके बरक्स जब खुदाम को आपकी रविशें पसंद आती हैं तो वो आपके दुश्मनों को आपके दोस्त बना देता है। यहोआखिस के बाद कौन सा बादशाह आया? यहोआखिस के बाद हम 36वें बाब की 5वीं आयत में पढ़ते हैं, जो कि आखिरी बाब है। यहोयाकीम 25 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 11 बरस यरूशलेम में सल्तनत की और उसने वही किया जो खुदामद उसके खुदा की नजर में बुरा था। और इस मुकाम पर हम बाबल की असीरी के शुरुआत के निशानात को देखते हैं। जब नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और बेड़ियां डाली और उसकी तहकीर करना शुरू की तो खुदामद मसीही की तरह उसकी मदद कर रहा था, लेकिन जो उसके परदादा ने खुदाम के पास आने पर किया वो उसने ना किया। सो यहोयाकीम का दौरे हुकूमत ज्यादा देर ना रहा और इसके बाद जो बादशाह आया वो यहोयाकिन कहलाता था। वो 8 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। उसने 3 महीने और 10 दिन हुकूमत की। बाइबल को सही तौर पर देखें तो उसने बुराई की और हम पढ़ते हैं कि और नए साल के शुरू होते ही नबूकदनेस्सर बादशाह ने उसे खुदावंद के घर के नफीस बर्तनों के साथ बाबुल को बुलाया और उसके भाई सिदकिया को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बनाया। सिदकिया 21 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 11 बरस यरूशलेम पर सल्तनत की और उसने वही किया जो खुदा की नजर में बुरा था। और बाइबल कहती है कि और उसने यिर्मयाह नबी के हुजूर जिसने खुदा के मुंह की बातें उससे की आजिजी ना की। यिर्मयाह खुदाम की तरफ से भेजा गया एक नबी था, क्योंकि लोग असीर में जाने को हैं क्योंकि वो शरीर हैं। लेकिन अफसोस सिदकिया जो कि रहनुमा था उसने बातें कबूल ना की और बाबल के बादशाह के खिलाफ बगावत की और काहिनों ने अपने इर्द गिर्द की कौमों के मकरू कामों को किया। तो नतीजा ये हुआ कि खुदावन ने उनकी तरबियत के दौरान और कैद में जाने के अमल पर मोहर कर दी और वो बाबुल की असीरी में चले गए। ये असीरी 586 कबल मसीह में हुई। देखिए, बाबल की असीरी 586 कबल अज़ मसीह हुई। ये अहम तारीख जो कि बाइबल की तमाम तारीखों के हिसाब से बुनियादी हैसियत रखती है, क्योंकि ये गैर मजहबी तारीख की भी अहम तरीन तारीख है। यानी कि बाबल की असीरी के नबूकदनेस्सर ने किस तरह यहूदा को असीर किया, ये तमाम तारीखों में लिखा गया है और मशहूर तवारीख में अखज़ किया गया है। ये कदीम वाक़या है जो हमें दुरुस्त तारीख को जानने में मदद करता है। ये इसलिए बहुत अहम है क्योंकि हम इससे दूसरी तवारीख का हिसाब लगाते हैं। ये 536 कबल अज़ मसीह हुई। सही। बाबुल की असीरी कितने बरस रही? 17 बरस। क्यों 70 बरस ही क्यों? इसकी क्या वजह थी? पहली वजह खुदाम ने इसी अहद से फरमान जारी किया और उसी ने कहा, लेकिन उसने ये अदद यूं ही नहीं जारी कर दिया। यहाँ वो इस किताब के इख्तिताम से पहले बताता है कि उसने ऐसा क्यों कहा था। अगर आप 21वीं आयत को पढ़ें, ताकि खुदाम का वो कलाम जो यिर्मयाह नबी की जुबान आया था पूरा हो कि मुल्क अपने सबतों का आराम पाले, क्योंकि जब तक वो सुनसान पड़ा रहा तब तक यानी 17 बरस तक उसे सबत का आराम मिला। मतलब कि क्या खुदाम ने लोगों को हुक्म दिया था कि 6 बरस तक तो अपनी जमीन को बोना, लेकिन 7वां बरस छोड़ देना। ठीक है,
انہوں نے اس حکم کو نہ مانا۔ وہ 7 برس کے پیچھے 1 برس کے قرضدار تھے۔ 490 برس انہوں نے ایسا کیا تو کتنے برس زمین کو آرام دینا بنتا ہے؟ 70 برس تک۔ 490 کو 7 پر تقسیم کریں تو 70 بنتا ہے۔ 70 برس تھے جس میں زمین کو آرام ملنا ضروری تھا۔ تم نے اسے آرام نہ لینے دیا، میں آرام دوں گا۔ 70 برس تک اس میں بیج نہ بویا جائے گا، اس زمین کو آرام کا حق بھی میں ہی دوں گا۔ وہ زمین پر ایک بوجھ تھے۔ وہ زمین پر بوجھ تھے۔ جی، تصور کہ کریں، انسان کی بدی زمین کو بھی تھکا دیتی دیکھیں ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ تمام مخلوق انسان کے گناہ کے گناہ کے سبب سے۔ تخلیق کے تمام تر بگاڑ کی وجہ جب آپ اس کی جڑوں کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ جان پاتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ اور بابل کی اسیری کے بہت سے واقعات درج ہیں، جیسے دانیل کی کہانی اور اس کے 3 دوستوں کی جو اسیری کے دوران واقع ہوئیں۔ بہت سی کتابیں اسیری کے اس عرصے کے بارے میں بتاتی ہیں جہاں پر خدا کے لوگوں نے سخت اور پیچیدہ حالات کا سامنا کیا، پھر چاہے وہ نبوکت نظر کا دور ہی کیوں نہ ہو یا پھر اس کے بعد آنے والے بادشاہوں کا۔ پر اچھی بات ہے کہ کتاب کا اختتام امید پر ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم مانتے ہیں کہ تواریخ کی کتاب لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ خدا کے فرمان موقوف نہیں ہوں گے۔ تمہاری بدکاری، خامی اور خدا کے گناہ فرمان کو نہیں بدل فرمان سکتے۔ کو نہیں بدل سکتے۔ اس نے یہاں ایک بات شامل کی ہے، یعنی آخر میں ایک چھوٹا سا نوٹ ہے۔ گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ اسیری میں جو کچھ ہوا تم اس سے تفصیلاً واقف ہو، اور 70 برس کی وہ ذلت تم کو یاد ہے جس کا تم نے تجربہ کیا، اور وہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تمہیں یاد دلاؤں گا۔ اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیا کی زبانی آیا تھا پورا ہوا، اس نے اسیری کو 70 برس مقرر کیا، جبکہ اسیری 1 منٹ آگے نہیں بڑھی۔ خدا نے شاہ فارس کے دل کو ابھارا، کیا خداوند بادشاہوں کے دلوں کو ابھار سکتا ہے؟ جی ہاں، یقیناً خدا لوگوں کے دلوں کو ابھار سکتا ہے۔ خداوند نے شاہ فارس کے دل کو ابھارا اور اس نے اپنی ساری مملکت میں منادی کروائی اور اس مضمون کا فرمان لکھا کہ خداوند آسمانوں کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں، اور اس نے مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے مسکن بناؤ، پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم سے ہو، پس خداوند اس کا خدا تمہارے ساتھ ہو، وہ روانہ ہو جائے۔ اور مصنف آخر میں لکھتا ہے جس کا مطلب ہے کہ دروازہ کھلا ہے، جاؤ خداوند کے فرمان کی تکمیل کرو۔ شکریہ بھائی اسام، خدا آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ اس عظیم کتاب کا مطالعہ آپ کے ہمراہ کرنے کا بہت لطف آیا۔ چلیے اب جانتے ہیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ یوسیہ کے کردار کے متعلق بتائیے، جو ایک عظیم مرد بیداری تھا۔ یوسیہ سب سے کم عمر بادشاہ ہے۔ اس نے 8 سال کی عمر میں سلطنت کو سنبھالا، اور اس نے خداوند کے حضور راست بازی سے چلنے پر دل لگایا، اور یہاں سے بیداری کا آغاز ہوا۔ وہ داؤد کی راہ پر چلا، اور یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ داؤد کی نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کی راہ پر چلیں۔ اور جبکہ وہ 16 برس کا تھا، وہ داؤد کے خدا کا طالب ہوا۔ گویا وہ کہتا ہے کہ خداوند، میں تیرے ساتھ ذاتی تعلق رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ پاک خدا ہے۔ اس نے مملکت کو بت پرستی کی تمام باقیات سے پاک کرنا شروع کیا اور خداوند کے گھر کی پرواہ کی، اور خداوند نے اسے انعام میں شریعت کی کتاب عطا کی۔ اس نے شریعت کی باتوں کو سنا، اس نے خود کو حلیم کیا اور اپنے کپڑے پھاڑے اور اس فسا کو منایا جسے پہلے کسی نے نہ منایا تھا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بتائیے کہ جب انہیں شریعت کی کتاب ملی تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ بائبل کا بیداری میں عمومی کردار کیا ہے؟ جب ہوسیہ نے شریعت کی کتاب کو پایا اور اس کی باتوں کو سنا، اس نے خداوند کے آگے خود کو حلیم کیا اور اپنے کپڑے پھاڑے، کیونکہ وہ گناہ کے باعث اداس ہے جو اس کے لوگوں نے کیا۔ اس نے شریعت کے مفہوم کو سمجھنے پر دل لگایا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ آپ سب کے ساتھ مطالعے کا لطف آیا۔ ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ بھائی اسام، بہت شکریہ، خدا آپ کو بہت برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، ہم نے دوسری تواریخ کی کتاب کا مطالعہ مکمل کیا، اور اس عظیم کتاب میں ہم نے جانا کہ بائبل مقدس ہی سب کچھ ہے، اور پرانے عہد نامے کی شریعت کی کتابوں کا بیداری میں بہت مرکزی کردار ہے۔ یوسیہ کی رہنمائی میں جب لوگوں نے شریعت کی کتاب کو پایا تو یہ کتاب بیداری کے واقعات کا نقطۂ آغاز بنی۔ جب اس نے ان کے بگاڑ اور خامیوں کو ان پر ظاہر کیا تو وہ خدا کے پاس دلی توبہ کے ساتھ لوٹ آئے۔ خدا کا کلام کیسے لوگوں کو توبہ کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن یہ فقط تب ہی توبہ کی طرف مائل کرتا ہے جب لوگ اسے سنتے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ خدا کا کلام ہر جگہ پیش کیا جا رہا ہے۔ شاید اس وقت آپ کے ہاتھ میں بھی بائبل مقدس ہے، پر یہ آپ پر اثر نہیں کر رہی کیونکہ آپ کا دل بائبل اور اس کے اثرات کے معاملے میں بند ہے۔ یا شاید آپ ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں کلام نہیں، ایک ایسے ملک میں جہاں بائبل نہیں پائی جاتی، لیکن خدا کا کلام اس شو کے وسیلے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ جی، کلام خدا آپ تک پہنچ رہا ہے۔ یہ بہت با اثر ہے، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ زندہ اور مؤثر اور ہر 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ کیا آپ کلام کے مطابق کام کریں گے؟
کیا آپ اپنے دل کو کھول کر یہ کہیں گے کہ اے خداوند مجھے پاک کر اور مجھے دھو دے؟ میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی میں بیداری چاہتا ہوں، مجھے راست بازی سے جینا سکھا تاکہ تو خوش ہو۔ سو کلام کی تحقیر نہ کریں، کیونکہ جو کلام کی تحقیر کرتا ہے وہ ہلاک ہوگا۔ اسے نظر انداز نہ کریں، کیونکہ وہ جو کلام کو نظر انداز کرتا ہے بے وقوفی میں جیتا ہے اور زندگی میں تباہی کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، خدا آپ کو اٹھا کر کھڑا کر سکتا ہے اور وہ آپ کی زندگی، آپ کے گھر اور کلیسیا میں بیداری لا سکتا ہے اگر آپ اس کے کلام کو عزت دیں اور اسے اپنی زندگی میں اولین ترجیح دیں، وہ کلام جو بائبل کہلاتا ہے۔ آج کی قسط کا سوال: بیداری کے کون سے واقعات دوسری تواریخ کی کتاب میں درج ہیں اور بیداری کی خاص بات کیا ہے؟ ایک نئی کتاب کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ حل الغربة غيرك ويخليها جنة، يلي معاك النفس بتفرح والقلب بيتهنى. مين 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 يحل الغربة طهر قلبي غيرك وأكون أنا ما أنا، وأقضي باقي الغربة في خوفك وأنا فكري في السماء. مين 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 يحل الغربة فداني بدمه غيرك، ذبحت واشتراني. أحصوك انت مع الأثمة وانا نفس الجاني. مين 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 يحل الغربة تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔